सामीन में इस वक्त मैं मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर के मदरसा शेख मोहम्मद ज़करिया में हूँ और यहाँ अंदर मैं अभी आपको दिखलाऊँगा तदरीबुल मुअल्लिमीन कैंप चल रहा है। यहाँ गुजरात से दो नामवर माहिर आए हुए हैं, मुफ्ती शकील साहब, मौलाना आसिफ साहब। आप आगे मुफ्ती शकील साहब जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उनका पूरा बयान सुनें। फिर दूसरा है सिहत कुरान, सही कुरान की तालीम देने की फिक्र है। आज बच्चा जो है मकतब की तालीम मुकम्मल कर लेता है, 4 साल पढ़ा, 5 साल पढ़ा, 7 साल पढ़ा, लेकिन नाजरा पूरा करने के बाद उस बच्चे को नाजरा पढ़ना नहीं आता। दूसरे ही साल में उसको नाजरा का आप इम्तिहान लो, वो कुरान अंदर देख कर नहीं पढ़वा सकता। तो ऐसा क्यों हो रहा? जब उसने 5 साल उस्ताद को दिए थे, 6 साल दिए थे, फिर भी वो अपना नाजरा कुरान क्यों भूल गए? तो इस पर भी जो है बहुत फिक्र करने की जरूरत है। और दूसरा, कुरान सेहत के साथ पढ़ाया जाए, गलत कुरान नहीं पढ़ाया जाए, लहने जली वाला कुरान नहीं सिखाया जाए बच्चों को। सेहत के साथ कुरान पढ़ाने की फिक्र की जाए। फिर उसके बाद जरूरी मसाइल, इन नाजरा पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ कुरान नहीं, साथ में जरूरी मसाइल भी सिखाएंगे, जिससे अगर वो आगे पढ़ने के लिए मदरसे में इदारे में नहीं भी जाता तो उससे वो अपनी जो है जिंदगी ईमान और इस्लाम के ऊपर गुजार सके। इतनी मालूमात उसके अंदर आ जाए, जितना दिन जरूरी है फर्ज ऐन के दर्जे का, उतना इल्म उसको जो है मकतब से मिल जाए। इसलिए जरूरी मसाइल से भी उनको वाकिफ करना। फिर इसके अंदर सीरत पाक भी हो, तो वो जो किताबें पढ़ते हैं उसके अंदर सीरत की बातें भी आ जाती, उनको याद भी कराई जाए, उनके हुक्म से वाकिफ भी कराया जाए। फिर अखलाक, हम उनकी तरबियत की भी फिक्र करें कि बच्चे जो हमारे पास पढ़ते हैं उनके अखलाक सही हो, उनको अदब सिखलाना, अच्छी बातें सिखलाना, ये भी हम एक मुअल्लिम का फरीज़ा होता है कि तालीम के साथ साथ तरबियत का भी ख्याल रखें। बड़ों से कैसे बात करना, माँ बाप के साथ किस तरह बात करना, रिश्तेदारों से किस तरह बात करना, ये तमाम चीजें जो है बच्चों को मकतब में सिखाई जाए। और फिर जो है महफूजात, बहुत सारी चीजें जो मदरसों में याद कराई जाती हैं, मसलन मसनून कलिमात हैं, दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं, नमाज में पढ़ी जाने वाली चीजें हैं, वज़ाइफ है, नमाज, हिफ्ज़ सूर है, अहादीस है, अस्माए हुस्ना है, तो ये महफूजात के अंदर आते हैं। तो वो भी बच्चों को जो है सेहत के साथ याद हो, इसलिए कि मकतब में जो बच्चा एक दुआ याद करता है पूरी जिंदगी उसको याद रहती है और उस पर वो अमल करता है पूरी जिंदगी। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद साहब काटोली वाला दामद बरकातुहू अक्सर उलमा की मजलिस में फरमाते हैं कि बुखारी पढ़ाने वाला शेखुल हदीस बुखारी की हदीस की तकरीर का इतना मुताला करके आता है और बच्चों को समझाता है, लेकिन वो जो है मुश्किल से बच्चों को सालाना इम्तिहान तक याद रहता है। लेकिन मकतब का एक उस्ताद जो बच्चों को एक हदीस याद करा देता है, एक दुआ याद करा देता है, एक सूरत याद करा देता है, वो बच्चा पूरी जिंदगी उसको याद रखता है और पूरी जिंदगी उस पर अमल भी होता है उसका। तो ये हम नाजरा पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए बहुत बड़ा सदक़े जारिया है कि वो जो है पूरी जिंदगी उस दुआ को पढ़ता है, नमाज में पढ़ने वाली सूरतें वो पढ़ता रहता है, सारी चीजें उसको महफूज रहती है। तो हम जो महफूजात याद कराते हैं वो भी पुख्तगी के साथ याद कराएं और सेहत के साथ याद कराएं, उसका भी इंशाअल्लाह तरीका आपके सामने पेश करेंगे। अब ये जो 6 काम आपके सामने पेश किए हैं उसके लिए जो है एक 7 साल निजाम और निसाब है, ये हमारे यहाँ चलता है।
آپ کو دیکھنے کے لیے پیش کیا ہے کہ ہم جو ہے 4 سال کے بچے کا داخلہ لیتے اور اسی وقت سے اس کو تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. جیسے لکھا ہے روضۃ الاطفال، تو یہ روضۃ الاطفال جو ہے KG کے بچے کے لیے 4 سال کی عمر ہے. تو یہ بچہ اس سال کے اندر سے مفردات اور مرکبات سیکھ لیتا ہے، حروف تہجی مفردات کے اعتبار سے اور مرکبات کے اعتبار سے یہ سیکھ لیتا ہے، اور مفردات لکھنا بھی سیکھ جاتا ہے ساتھ میں، اس کو ساتھ میں لکھایا بھی جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے قاعدہ حصہ اول جو لکھا ہے وہ ہمارے یہاں بچوں کا تحفہ ہے. جیسے آپ کے یہاں نورانی قاعدہ چلتا ہے تو یہاں اس قاعدہ بچوں کا تحفہ حصہ اول، یعنی نورانی قاعدے کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، حصہ اول اور حصہ ثانی. حصہ اول کے اندر تشدید تک کی جو ہے بیانات ہیں اور سبق ہیں، بچے کو وہاں تک کا سکھایا جاتا ہے. پھر حصہ ثانی کے اندر جو ہے قواعد سکھائے جاتے ہیں، نون ساکن تنوین کے، میم ساکن کے، مد کے، روا کے، وقفہ کے قواعد وغیرہ سکھائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بچہ پاریم پڑھنا شروع کر دیتا ہے. پاریم کے ساتھ پھر اردو شروع ہو جاتا ہے، اردو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے جس میں اس کو اردو سکھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر قرآن کی جماعتیں 1 سے 3 پارہ، پھر اس کے ساتھ تعلیم الدین کا حصہ اول، پھر 4 سے 10 اس کے ساتھ تعلیم الدین کا حصہ 2، 11 سے 20 اس میں تعلیم الدین کا حصہ 100، 21 سے 30 میں پھر تعلیم الدین کا حصہ 4 اور 5. اس طرح 5 حصے مکمل کرائے جاتے ہیں. گویا اسکول کی 7ویں کلاس اس کی پوری ہوتی ہے اور یہ بچہ جو ہے ناظرہ مکمل کر لیتا ہے. اس کے بعد دور کے لیے بھی بچے رہتے ہیں، اس میں بچے اور بچیاں ہوتی ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے قرآن کے دور کے ساتھ تعلیم الدین کا 6واں حصہ بنات کے لیے ہے اور 7واں بلیغ کے لیے، تو وہ ان کو پڑھایا جاتا ہے. ان میں ان کے بالغ ہونے کے بعد کے مسائل، آج کے دور کے مسائل، انٹرنیٹ، موبائل، فیشن وغیرہ، کھیل کود، وہ سارے مسائل کے ساتھ اور ساری باتوں کے ساتھ جو ہے وہ کتاب ان کو پڑھائی جاتی ہے، تو ان کے سامنے وہ مسائل بھی آ جاتے ہیں. تو اتنا نصاب پڑھایا جاتا ہے کہ اگر وہ بچہ اتنی تعلیم لینے کے بعد آگے نہیں بھی گیا تو انشاءاللہ وہ اپنی زندگی اسلامی طرز پر، ایک مسلمان کے طرز پر کیا ہے گزارے گا، حلال حرام کی پہچان کے ساتھ گزارے گا، جائز ناجائز کی پہچان کے ساتھ کیا ہے وہ گزارے گا. وہ ایک فرض عین جو علم ہے اس کو اتنا اس کو حاصل ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کا نصاب بنایا ہوا ہے. اب یہ جو ہے لفظ مکتب کی تشریح یعنی اس سے اخذ کیا ہے کہ یہ جو ہے مکتب ہے، مدرسہ ہے، مدرس ہیں، یہ 4 گویا ایک ستون ہے. میم سے مدرس، کاف سے کمیٹی یعنی ٹرسٹی حضرات، متولی حضرات، اور تا سے تلامذہ طلبہ، اور با سے باپ یعنی والدین. گویا ان چاروں کے ملنے سے، ان چاروں کی محنت سے جو ہے ایک مکتب کامیاب ہوتا ہے. صرف استاد یہ چاہے کہ ایک اچھا مکتب قائم کر دو تو نہیں ہوگا، ایک ماں باپ کو، والدین کو بھی اس میں ساتھ دینا ہے. اسی طرح انتظامیہ کا بھی کیا ہے ساتھ اور سپورٹ ہونا ہے. یعنی ہر ایک کا سپورٹ، ہر ایک کی مدد اپنی اپنی حیثیت سے. پھر ساتھ میں تلامذہ طلبہ کی بھی کیا ہے ان کی پابندی، جو ان کی طرف سے مکتب مدرسے کی پابندی کرے، استاد کی بات کو مانے، یاد کرنے کے لیے وقت نکالے، کی تمام چیزیں ان کی طرف سے. اور ایک ہے استاد. پھر استاد ان تینوں کے ساتھ جو محنت کرے گا تو انشاءاللہ وہ مکتب مثالی بنتا ہے اور بہت اچھا بنتا ہے. تو ہر ایک کو اپنی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانا ہے. استاد کو استاد کی ذمہ داری، طلبا کو طلبا کی ذمہ داری، ماں باپ کو ماں باپ کی ذمہ داری، انتظامیہ کو اپنی انتظامی امور کی ذمہ داری کو کیا ہے نبھانا ہے. تو انشاءاللہ اس سے بہت اچھا مکتب، ادارہ، مدرسہ جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے اپنی محنت کے اندر.
اب مدرس کیسا ہونا چاہیے؟ مدرس کے اندر جو ہے محنت کا جذبہ ہو، درد مند بھی ہو، اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کا درد ہو اس کے، یہ میرے پاس اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے، ان کے ماں باپ نے میرے حوالے کیا ہے کہ ان کو کچھ تعلیم دو، ان کو اچھا بناؤ۔ ماں باپ نے تو ایک بہت ہی کیا ہے میرے ہاتھ ایسی حالت میں چھوڑا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، جہالت سے بڑا ہوا، میں اس کو ہیرا بناؤں، میں اس کو قیمتی بناؤں۔ یہ استاد کے اندر ایک درد اور فکر ہونی چاہیے، راہ سے رہبر ہو، استاد رہبر بن، اور سیل سے سلیقہ مند ہو۔ استاد جتنا سلیقہ مند ہوگا اتنے ہی بچوں کے اندر سلیقہ آئے گا، بچہ اتنا ہی بااخلاق بنے گا، باحیا بنے گا، باادب بنے گا۔ معلمین کے کام اور معلمین کے صفات۔ معلمین کا کام یہ ہے بچوں میں صلاحیت پیدا کرنا، یہ اہم کام ہے، اور آج اسی بات کو سکھلانے کے لیے آپ کے سامنے ہم جو حاضر بھی ہوئے کہ معلم جو ہے بچوں میں صلاحیت کیسے پیدا کرے۔ ایک تو ہے کسی بات کو رٹا دینا، بچے کو یاد کرو پڑھو، واپس چپ ہو گئے، پھر میں استاد چلو پڑھو، پھر تھوڑی دیر بچہ پڑھتا ہے، پھر واپس چپ ہو جاتا ہے، اس سے رٹانے کا ماحول ہوتا ہے، صلاحیت نہیں بنتی ہے بچوں۔ کچھ دیر بعد وہ چیز آپ سنیں گے تو اس کو یاد ہوگا، لیکن کچھ دیر بعد واپس بھول گیا اور اس کے ذہن سے وہ نکل گیا، تو اس سے صلاحیت نہیں بنتی۔ جیسے ایک بچے کو ماں باپ چلنا سکھاتے، اس کو دھکا مار کے چلاتے نہیں، وہ گرتا ہے تو اس کو گرنے دیتے، کھڑا کرتے ہیں، پھر قدم اٹھاتے ہوئے اٹھاؤ، دوسرا اٹھاؤ، آگے رکھو، پھر ایک دن آتا ہے وہ خود چلتا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح استاد بچوں کو جو ہے چلنا سکھاوے، دھکا مار کے چلاوے نہیں، دھکا آج مار کل واپس مارنا پڑے گا، پھر پرسوں واپس آپ کو اس کو لقمہ دینا پڑے گا۔ یہ سلسلہ قرآن پورا ہونے تک چلتا رہے گا، جہاں رکا آپ نے لقمہ دیا، جہاں وہ رکا آپ نے لقمہ دیا، تو یہ ہوا کہ پورے قرآن مکمل ہونے تک وہ استاد کا محتاج رہتا ہے۔ جب تک استاد نہیں بولے گا وہ بچہ آگے نہیں پڑھے گا۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ بچے کے اندر صلاحیت بنانی ہے، اس کو ہم قاعدہ پورا کریں، وہ قرآن کی کلمات حل کرنا چاہیے، قاعدہ مکمل ہو تو بچہ قرآن کی کلمات پڑھ لینا چاہیے، تو سمجھو بچے کی صلاحیت بن گئی۔ تو بچوں میں صلاحیت پیدا کریں، بچوں میں تعلیم کا شوق پیدا کریں، اوقات کو مفید بنانا۔ آج ایک مدرس مدرسے میں 3 گھنٹہ پڑھاتا ہے، صبح 7 سے لے کر 10 بجے تک۔ بعض اساتذہ تو ادارے والے ہیں تو واپس دوپہر کو بھی پڑھنے بیٹھتے ہیں، پھر مغرب بعد بھی واپس بچے آپ کے سامنے پڑھنے بیٹھتے ہیں، تو ان کے پاس تو اوقات ہی اوقات ہے، بہت زیادہ وقت ہے، پھر بھی جو ہے کام ایک ہی ہے، صبح سے لے کر شام تک ایک ہی کام۔ اس کے اندر استاد کو چاہیے کہ طریقہ بدلے، کیا بدلے؟ طریقہ کار بدلے، بچوں کا ہاتھ بھی کام کرے، آنکھیں بھی کام کرے، زبان بھی کام کرے، بچوں کا دل و دماغ بھی کام کرے، اس طریقے سے ان کو کام حوالے کرنا ہے۔ تو ہر وقت بچے کو یہ نہ محسوس ہو کہ کیا صبح سے شام تک مجھے ایک ہی چیز کرنا ہے۔ مثلا نورانی قاعدے کا بچہ ہے، اب اس کا صبح میں آپ نے اس کو اندر کی کچھ مثالیں سبق میں دے دی ہیں، 5-10 مثالیں، امر بلغ ودع درس، اور بچہ 3 گھنٹہ بیٹھ کر اسی کو پڑھنا ہے، آپ نے اس کو پڑھا دیا اور نشانی کر دی، اور وہ 3 گھنٹہ بیٹھ کر اسی کو پڑھ رہا ہے۔ صبح آپ پہلے آدھے گھنٹے میں سبق ہو چکا ہے، باقی 2.5 گھنٹہ جو ہے وہ یہی امر بلغ ودع درس پڑھ رہا ہے۔ اب اس کی یہ صلاحیت نہیں بلکہ اس نے یاد کر لیا، اب کچھ دیر بعد وہ تھک جائے گا، کتنی بار وہ امر بلغ ودع پڑھتا رہے گا، تھک جائے گا، پھر آپ چلاؤ گے، بیٹھا ہے پڑھتا نہیں، پڑھو، نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر کبھی لکڑی بھی اٹھ جائے گی۔ تو اس طرح یہ نہیں، بلکہ اوقات کو جو بھی مفید بنانے، پہلے آپ نے سمجھایا سبق، پھر اس کی اصول یابی کریں، اصول یابی کی، اس کے بعد حلقوں میں مشق میں لگا،
مشق میں لگانے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ مطالعہ ہو، مذاکرہ ہو، مشورہ ہو، ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہمیں مطالعے کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں سمجھے ہم نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں تو ہمیں اس میں مطالعے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو ہمارا بلد پڑھنا آتا ہے، لیکن ہم جس مخلوق کو پڑھا رہے ہیں وہ بچے چھوٹے ہیں، ان کے ذہن چھوٹے ہیں، ہم کو ان کی سطح پر اتر کر جو ہے پڑھانا ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ کیسے بہتا ہے، میں کس طرح محنت کروں، کیسے پڑھاؤں تو یہ باتیں ان کے ذہن میں آ جائیں۔ یہ اصل مطالعہ ہے، وہ یہ اصل چیز سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم کو یہ طریقہ جاننا ہے کہ بچوں کو جو ہے میں کیسے پڑھاؤں، یہ بچے میری بات کیسے سمجھ جائے اور وہ جیسا میں چاہتا ہوں اس کے مطابق مجھے سنا دے۔ یہ اس کے لیے مطالعہ کیا اس کے لیے ہم جانتے رہے کہ کون سا طریقہ اچھا ہے، کس طریقے سے میں پڑھاؤں تو بچے کامیاب ہو جائیں۔ اس کے لیے مذاکرہ کرتے رہے، مشورے کرتے رہے، ماہرین سے ان سے ملتے رہے۔ معلمین کے اندر اخلاص پیدا کرنا یہ تو ہر چیز میں ضروری ہے، صرف اس میں ہی نہیں، بندہ جو بھی دین کی خدمت کرے اس کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی کام اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اختصاص حاصل کرے یعنی اپنے اندر مہارت پیدا کرے، استقامت سے رہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ تو بھئی جو بھی طریقہ آئے گا وہ محنت کا ہوگا، ہم ایک دن آزمائیں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے کوئی فائدہ ہوا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی طریقہ ہم نے دیکھا سیکھا اس کے اوپر ہم محنت شروع کریں تو استقامت کے ساتھ محنت کریں گے انشاءاللہ تو اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اب جو ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو بچوں کے بھی فطری تقاضے ہیں، جیسے جسمانی حفاظت ہے بچوں کی، ہر بچہ یہ چاہتا ہے اس کے جسم کی حفاظت ہو، جہاں اس کے جسم کی حفاظت نہیں ہوتی ہے وہاں سے بچہ بھاگتا ہے۔ اس لیے بچوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہاں پر میری جسم کی حفاظت ہو، یہاں مجھے مارا پیٹا نہیں جائے گا، میرے ساتھ غلط سلوک نہیں کیا جائے گا، وہاں وہ بچہ جو ہے پیار سے، محبت سے، خوشی اور شوق سے پڑھتا ہے۔ جہاں اس کے جسم کی حفاظت نہیں ہوتی ہے وہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں استاد کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ استاد سے سیکھنا نہیں چاہتا۔ اس لیے جو ہے بچوں کو ہم پیار محبت سے ایسا تعلیم دیں بچہ ہمارے ساتھ شوق سے پڑھے، خوشی کو سے ہمارے پاس آئے، وہ کلاس میں آئے تو ڈرتا ہونا نہیں آئے بلکہ خوشی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ہم اپنے کلاس کا ماحول جو ہے خوفناک نہیں بنا، بعض اساتذہ معلمین ایسا چاہتے ہیں، اتنی سختی کرتے ہیں کہ اتنا ڈراؤنا ماحول بنا دیتے ہیں، بچہ کلاس میں داخل ہونے سے ڈرتا ہے اور استاد اس کو کمال سمجھتا ہے، میرا رونق بہت ہے، میں بہت ہی مجھ سے بچے ڈرتے ہیں۔ تو یہ خوفناک ماحول نہیں بنانا ہے، ڈراؤنا ماحول نہیں بنانا، ماحول ایسا بنائے بچہ خوشی سے تمہارے پاس آ کر کچھ سیکھے، کچھ اسے سمجھ میں نہیں آیا ہے تو وہ سوال کر کے آپ سے سیکھنے کی کوشش کرے، ایسے اس کے اندر شوق پیدا کرے۔ اس کو کچھ سوال سمجھ میں نہیں آئی بات لیکن وہ اتنا ڈر رہا ہے کہ وہ سوال بھی نہیں کرتا، اس لیے ایسا ماحول ہرگز نہیں بنا۔ شفقت و محبت یہ تو ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ صحابہ میں سے کوئی بھی آپ کے پاس قریب رہتا نہیں، سب دور بھاگ جاتے۔ اللہ نے آپ کا مزاج کیسا بنایا تھا؟ شفقت اور محبت والا، کہ جو بھی آپ کے پاس ایک مرتبہ آ جاتا آپ سے پاس ہٹنے کا نام نہیں لیتا تھا، ایسے آپ مشفق تھے اور محبت کرنے والے تھے۔ اسی کا تو نتیجہ ہے، صحابہ کا ایک دور تھا شراب پینے کا، شراب کے عادی تھے، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان پر سارے صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا،
اس وقت کسی نے گلاس اپنے منہ تک لیا ہوا تھا، اس نے وہیں سے اس کو ہٹا دیا۔ اس دن مدینے کی گلیوں میں پانی کی جگہ شراب بہہ رہی تھی، تو یہ کیا تھی؟ آپ کی شفقت کا نتیجہ تھا، ورنہ شراب کو چھوڑانا کوئی آسان تھا؟ ایک اعلان پر آپ کے جو ہے سارے صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ شفقت، تو شفقت اور محبت سے ہم کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں، اور ہم جو سکھانا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر بچہ یہ چاہتا ہے خود نمائی۔ بچہ کلاس کے اندر کچھ اچھا کام کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے میرا تذکرہ ہو، میں نے اچھا جواب دیا، استاد نے سوال کیا تھا بچے نے جواب دیا صحیح، تو بچہ یہ چاہتا ہے میرا سب کے سامنے نام ہو، خود نمائی۔ کہ ہر ایک کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، تو استاد اس جذبے کی قدر کرے، اس بچے کی تعریف کرے، بچوں کے سامنے اس کی مبارکباد دے اس کو۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بچہ اور آگے بڑھتا ہے، محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس پر اس کو ڈانٹ نہیں ملتی ہے تو پھر وہ وہیں پر رہ جاتا ہے، یہاں تو